बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मरूफ अदबी शख्सियत प्रोफेसर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब हैं। सबसे पहला सवाल है कि ये हमें अपने अदबी सफ़र का अजमाली जायज़ा पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने अपने चैनल के लिए मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अदब वह भी अल्लाह ताला की तरफ से अता है, और जब किसी के अंदर ये मादा रखता है वो, तो उसके लिए वो ख़ुद ब खुद असबाब व अवामिल भी पैदा करता है। मैं एक नहायत पसमानदा पिंडी गेब तहसील के गांव से मेरा ताल्लुक़ है। तो जब मैं छठी जमात में मिडिल स्कूल मियाँ वाला का तालिब इल्म था, तो मैं तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। तो एक हमारे उस्ताद थे जो आपके गांव से थे, अनवारुल हक साहब। उन्होंने एक तकरीर मुझे लिख कर दी और आखिर में शकील बदायूनी का एक शेर था, जिसमें शकील की जगह पर उन्होंने मेरा नाम अरशद लिख दिया। वो उस वक्त तो मैंने तकरीर में पढ़ दिया, खुददारियों ने सर न चुकाने दिया अरशद, ऐसे। ये तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मौजू नहीं है, और फिर मुझे ये ख़्याल आया कि ये अगर कोई शायर किसी और का ये कलाम है तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता। उन्हीं दिनों में मैंने वहाँ एक स्कूल पर नज़म लिखी, इब्तदाई वो नौइयत की थी, और वहाँ चूँकि कोई शायर नहीं था या कोई उस्तादों में ऐसा नहीं था जो उसकी नोक पलक दुरुस्त कर सकता। फिर मैं जब अटक में आया तो यहाँ पर यानी 8वीं से मैंने बाकायदा शायरी शुरू की, और 10वीं में जब मैं पहुँचा तो थोड़ा सा एतमाद अपने ऊपर वो बन गया। शेर पढ़ने की थोड़ी बहुत ही वो जो होती है सलाहियत पैदा हो गई। फिर मैंने वहाँ अटक के एक बुज़ुर्ग शायर थे अहले ज़ुबान असगर बरेलवी साहब, उनसे मैंने अपने कलाम पर इस्लाह लेना शुरू कर दी। वो कोई 2-3 साल तक मैं उनसे इस्लाह लेता रहा। बाद अज़ां हज़रत नज़र साबरी हमारे ज़िले की एक काबिल फ़ख्र हस्ती हैं, उनका एक हल्का था महफ़िल शेर व अदब के नाम से। तो फिर उनकी मैं सरपरस्ती में आ गया और अपनी कुछ चीज़ें भी उनको मैंने इब्तिदा में दिखाई, और फिर उस महफ़िल ने मुझे यानी आप सही मानों में पॉलिश किया कि वहाँ असातिज़ा बैठते थे। डॉक्टर सादुल्लाह कलीम थे, प्रोफेसर ज़ाहिर हसन फ़ारूकी थे, खलिश हमदानी थे, मिर्ज़ा आमिद बेग थे, इस तरह के, और प्रोफेसर ग़ुलाम रब्बानी अज़ीज़ थे, और बड़े बड़े अकाबिर थे। उनकी सोबतों में बैठने से, उनके साथ उठने बैठने से अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए, और यूँ मैंने लिखने पढ़ने का बाकायदा सफ़र जो है वो 1985 में 90 में मेरा पहला मजमूआ आगोश गुल के नाम से मंजर इशात पर जलवागर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो ये कलम का सफ़र जारी है, और इस वक्त अल्लाह के मेहरबानी से और उसके करम से शायरी के अलावा तहकीक, तनकीद और तरतीब में मेरे 36 किताबें छप चुकी हैं। ये महज़ अल्लाह का एहसान है, बुज़ुर्गों की उन सोबतों का नतीजा है, और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से मुसलसल काम में लगा रहता हूँ। अदब किसी मुआशरे के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी अफादियत बताएं। देखें, अदीब खला में सांस नहीं ले रहा होता, मुआशरे का फ़र्द है। वो मुआशरे में जो मंज़र वो देखता है वो आम अफराद मुआशरा की निस्बत ज़्यादा गहराई से देखता है, और उनके बातिन में झांकने की भी इस्तेदाद रखता है। उस पर मुनकशिफ होता है कि ये रवैया अगर मुआशरे में फैल गया तो ये उस मुआशरे के लिए तबाही का, ख़राबी का पेश खैमा बनेगा, और ये रवैया अगर पनप गया तो ये उसके लिए बेहतरी का या उसके मुस्तकबिल की खुशहाली का ज़रिया बनेगा। इसलिए वो चूँकि शायर या अदीब जो भी तख्लीकार है वो खैर का नुमाइंदा होता है, वो मुआशरे के उन पहलुओं को अपना दर्द समझते हुए, वो कहते हैं ना अमीर मिनाई के खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये महज बात या महज ताली नहीं है, बल्कि वाक़तन एक तख्लीकार को मुआशरे के तमाम अफराद का दर्द महसूस होता है,
اور پھر اس فضا کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے کرتاس و قلم کا سہارا لیتا ہے، اپنے افکار کا سہارا لیتا ہے، اور پھر یوں وہ معاشرے میں ایسے، یعنی آپ دیکھیں نا بعض اوقات معاشرے میں قحط سالی ہے، یا معاشرے میں کوئی وبا ہے، یا معاشرہ کسی ادبار کا شکار ہے، تو وہ شاعر ادیب اس کے اندر سے وہ مایوسی اور قنوطیت نکال کر اسے ایک رجائی پیغام دیتا ہے تاکہ وہ لوگ زندہ رہیں گے. جیسے اقبال فرماتے ہیں نا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. یعنی جو بندہ اپنے آپ کو مرتا ہوا یا مرا ہوا محسوس کرتا ہے وہ تو سماج پر بوجھ بن جاتا ہے. تو سماج کی جو اصلاح ہے، سماج کی جو نوک پلک درست کرنا ہے، اس کو جو راستہ دکھانا ہے، ان لوگوں کے آنکھوں میں جو خواب سجانے ہیں وہ تخلیقار نے سجانے ہیں. وہ لوگوں کے اندر ایسی فضا پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، جس سے وہ لوگ اپنے سماج کے ساتھ، آپ دیکھیں تحریک آزادی کا سفر دیکھیں، یا اور بھی جہاں جہاں لوگ دنیا کی مختلف اقوام میں آپ نظر وہ دکھائیں. اقبال جیسے کہتے ہیں نا کہ دیدہ بینائے قوم ہوتا ہے شاعر جو ہے وہ قوم کی آنکھ ہوتا ہے، اس کی معاشرے کی نبض پر اس کی انگلیاں ہوتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے عام افراد سے زیادہ اور پہلے، اور وہ بطون میں جھانک کر اس منظرنامے کو باہر لے آتا ہے، اور وہ معاشرے کے لیے فلاح، خیر اور بہتری کا، خوشحالی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. کوئی کلام یا تحریر کب ادب کا درجہ حاصل کرتا ہے؟ ادب کہاں اور کیسے وجود میں آیا؟ دیکھیں، ادب جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک تخلیقی صلاحیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت خزاں میں جس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے اندر سے جب وہ خزاں کا دور گزرتا ہے، وہ اس کے اندر سے نئی کونپلیں، نئی شاخیں وجود میں آنے لگتی ہیں. یہ اس کی قوت نمو ہے جو اس بے سر و سامانی میں بھی اپنے اندر توانائی رکھتی ہے. تو جو تخلیقار ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے گزارش کی کہ جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں یا تخلیقی صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، اور وہ ماحول اور زمانہ ان کے اندر تھوڑی سی بہتری لاتا ہے اور اس کو وہ فضا فراہم کر دیتا ہے. تو وہ تخلیقار کے اندر سے وہ آواز جو ہے وہ کسی نغمے میں، کسی نعت میں، کسی غزل میں، کسی افسانے میں ڈال جاتی ہے. بڑے ادب کی جہاں تک بات ہے، بڑا ادب جو ہے وہ کسی خاص چار دیواری کا مقید نہیں ہوتا. یعنی وہ صرف کسی خاص قوم یا کسی خاص فرقے یا کسی خاص قبیلے کے لیے معاون نہیں ہوتا، بلکہ وہ آنے والے دور کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بنتا ہے. آپ دیکھیں، ہم جن لوگوں کا کلام پڑھتے ہیں یا جس کو ہم ادب عالیہ کہتے ہیں، یعنی 600-650 سال ہو گئے ہیں شیخ سعدی کا کلام اب بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اب بھی اسی طرح رہنمائی کر رہا ہے. مولانا روم کا کلام ہے، آپ دیکھیں کہ پورے عالم میں، مشرق و مغرب میں اس کی ساری زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی ورث ہے، حالانکہ وہ گلستان جو ہے وہ حکایتوں کا مجموعہ ہے اور اس میں کہانیاں ہیں، اور وہ کہانیاں سچی نہیں ہیں. اس کے باوجود اس کے اندر چونکہ اخلاص گندا ہوا ہے اور وہ لوگوں کی تربیت کے لیے اور لوگوں کو یعنی آسودہ بنانے کے لیے وہ تخلیق ہوا، اس لیے اس ایثار نے ادب کے ان تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیا جو آنے والے دوروں، ادوار کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں. تو بڑا ادب محدود نہیں ہوتا، کسی چار دیواری میں مقید نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ وہ کسی ذاتی خوبی یا خرابی کا مظہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ سماج کے ایک بڑے طبقے کو، یعنی وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے. تو وہ جو بے کرانی ہے وہ ادب کی بنیادی صفت ہے. اسی سے اگر آپ اندازہ لگائیں، آپ تحریک آزادی پاکستان میں کتنے بڑے بڑے شعراء نے کلام پیش کیا. کئی شاعر ایسے تھے کہ ان کا ایک شعر سن کر عورتیں یعنی چندے میں اپنے زیورات اتار کر دے دیتی تھیں، لیکن جب وہ وقت گزر گیا، وہ جوش و جذبے کی فضا ختم ہوئی، تو ان کا کلام بھی اس زمانے کے ساتھ رخصت ہو گیا. وہ کلام زندہ رہا جس کے اندر نمو کے عناصر تھے، جس کے اندر
نامیاتی مادہ تھا اور وہ آئندہ زمانوں سے بھی ہم کلام ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا. یعنی بہت سارے آپ نے دیکھا کہ ہماری غزل یا اور شاعری بالعموم عشق و محبت کی ترجمانی کرتی تھی. وہ عشق و محبت اگرچہ عالمگیر جذبے ہیں لیکن یہ کہ ان کا جو اظہار تھا وہ اپنی ذات کے حوالے سے تھا یا ایک محدود چار دیواری کے حوالے سے تھا. جیسے ہی وہ بادشاہوں کا دور ختم ہوا یا قصیدے لکھے جاتے تھے بادشاہوں کے, وہ دور جیسے ہی اپنے انجام کو پہنچا ان اصناف کا چلن ختم ہو گیا, ان اصناف کا لکھنے والا کوئی نہیں رہا. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کو ہم ادب عالیہ یا کلاسیک کہتے ہیں یا بڑا ادب کہتے ہیں, وہ زمانوں کی قید سے ورا ہوتا ہے, وہ زمین کی قید سے بھی ورا ہوتا ہے, اور وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اتنی ہی توانائی اور رہنمائی رکھتا ہے کا سامان رکھتا ہے جتنا کہ جس عہد میں وہ تخلیق ہوا تھا. اردو شاعری نے تقسیم کے بعد یعنی قیام پاکستان کے بعد اپنا آپ کیسے منوایا؟ دیکھیں, اردو شاعری کی 8 صدیاں گزر چکی ہیں اس کی روایت کی. قیام پاکستان سے پہلے بھی لوگ شاعری کر رہے تھے اور قیام پاکستان کے بعد بھی شاعری ہوتی رہی. جو پاکستانی مزاج تھا شاعری کا, دیکھیں یہ خطہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے, یہ ایک نظریے کا حاصل ہے, یہ ایک بہت بڑی تحریک کا ثمر ہے. تو ایک خطہ کیوں بنایا گیا تھا, اس کے مقاصد کیا تھے؟ ایک ایسا خطہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہو, جہاں ان کے مطابق زندگی گزاری جائے, اخلاقیات عام ہوں, لوگوں کے اندر ایثار ہو, لوگوں کے اندر ہمدردی ہو, لوگوں کے اندر وفا اور اخلاص کے پہلو نمایاں ہوں. تو وہ ادب شعوری طور پر نہیں تخلیق کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ میں ایک خیر پر کوئی نظم لکھوں گا تو پھر وہ خیر پھیلے گی, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بھی یعنی شعر کے قالب میں ڈالنے کے لیے اس کا شاعری کے رنگوں کے ساتھ مناسب ہونا اور اس کے ساتھ جڑنا یہ وہ بہت ضروری ہے. تو جو ادب پاکستان میں تخلیق ہوا اس کے اندر وہ جذبہ بھی موجود تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو ہجرت کر کے آئے, دکھ سے گزرے, وہ خاک و خون جو اس کا دریا عبور کیا انہوں نے, ان کا تجربہ تھا. اس تجربے کو جب انہوں نے شکل دی, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اب یہ تجربے کے بغیر یہ بات نہیں وہ مان سکتی, یا عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ جو اکتاہٹ تھی وہ اس لا حاصلی کے نتیجے میں تھی. لوگ آئے یہاں اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر تو چور بازاری ہے, یہاں پر رشوت ستانی ہے, یہاں پر ادارے مضبوط نہیں ہیں, اخلاقی طور پر یہ بانجھ ہے علاقہ, تو ظاہر ہے ان کے خواب ٹوٹے. جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی, جس کے لیے انہوں نے گھر بار لٹائے تھے, جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا, وہ جب خواب ان کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹے تو اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنے ان آباء و اجداد کی قبروں کو, اپنے آباء و اجداد کے ان علاقوں کو ہم نے چھوڑا. تو یعنی ذائقہ تو پاکستان میں جو ادب تخلیق ہوا اس کا الگ ذائقہ بنا. ہر خطے کا اپنا رنگ ہوتا ہے, اس کا اپنا رس ہے. یہاں کی جو مقامی بولیاں, زبانیں یا پاکستانی زبانیں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا بھی اردو پر اثر پڑا. اور یہاں سے ہمارے بلے شاہ اور سلطان باہو اور خوشحال خان خٹک اور شاہ عبداللطیف پٹائی اور اس طرح کے اور جو ہمارے مختلف پاکستانی زبانوں کے شاعر تھے, ان کے اثرات بھی اردو پر مرتب ہوئے. تو اس کے اندر ایک خاص رنگ پیدا ہو گیا جس کو پاکستانی مزاج کے ساتھ ہم تعبیر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی پہلی کتاب کون سی منظر عام پہ آئی؟ دیکھیں, میں پہلے گزارش کر چکا ہوں, میں 10ویں میں تھا اس وقت میں نے ایک مجموعہ مرتب کیا شاعری کا. اس سے اگرچہ پہلے ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے حضرت مجدد الفسانی کے اعوال پر مختصر سا رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا آفتاب سرہند, اور یہ بالکل بچپن کی بات ہے. اس کے بعد 10ویں میں میرا ایک شاعری کا مجموعہ آغوش گل کے نام سے منظر عام پر آیا. ابتدائی وہ میری مشق جو تھی وہ 5 سالوں کی, وہ تقریباً اس میں شامل ہوئی, اور الحمدللہ کہ اس پر بھی کئی بزرگ شاعروں نے اور ممتاز شاعروں نے اور مستند شاعروں نے مجھے داد و تحسین سے نوازا, اور یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. دیگر کتب کا بھی تعارف کرا دیں. دیکھیں, اب کتابوں کے سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا. 36 میری کتابیں ہیں الحمدللہ. اس میں سے کچھ تحقیق پر ہیں
جیسے جادہ تحقیق ہے، اطراف تحقیق ہے، آثار تحقیق ہے، یہ تحقیق کے مختلف مضامین کے مجموعے ہیں۔ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اس کو مجلس ترقی ادب نے چھاپا تھا 2008-07 میں، اردو غزل کا تکنیکی، حیاتی اور عروضی سفر۔ بہت سارا کام میں نے اپنے اٹک ضلع کے حوالے سے کیا۔ اس میں اٹک کا لوک ادب میں نے مرتب کیا تھا، اپنا گراں ہوئے اس عنوان سے۔ ضلع اٹک دے پنجابی شاعر میرا تحقیق کا کام تھا، جو یہاں کے شاعروں پر میں نے تحقیق کی تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے کام میں نے تدوین کیے ہیں، میں نے ترتیب دیے ہیں۔ بابا فرید کا کلام جو گرنتھ میں شامل ہے، اس کا میں نے اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے، اور وہ 2-3 اداروں سے اس کی اشاعت آ چکی ہے۔ تو یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو تحقیقی کام تھا زیادہ وہ اٹک کے حوالے سے کیا، اٹک کی تاریخ، ثقافت، تہذیب اور آثار کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ادبی تحقیق کے حوالے سے کچھ تنقیدی کام بھی ہے، اور یوں کچھ تدریسی نوعیت کا کام بھی ہے جو طلبہ کی اس کے لیے۔ تو ان مجموعی میرے مضامین کوئی 100 سے زیادہ ہوں گے جو HEC کے اپروو جرنل میں اور پاکستان کے ممتاز تحقیقی جرائد میں اور ایران اور ہندوستان کے مختلف مجلات میں وہ چھپتے رہتے ہیں تواتر اور تسلسل کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے MPhil اور PhD میں تحقیق کے موضوعات کیا تھے؟ دیکھیں، جس وقت میں نے PhD کی اس وقت MPhil کی شرط نہیں ہوا کرتی تھی۔ MA فرسٹ کلاس کو وہ MPhil کا درجہ دیا جاتا تھا، یا MPhil اس طرح عام نہیں تھا، تو میں نے ڈائریکٹ PhD کی تھی، اور ابھی میں نے اس کا موضوع آپ کو رکھا ہے کہ اردو غزل چونکہ میری فیوریٹ صنف ہے اور میں خود بھی غزل لکھتا رہا ہوں، اس لیے میں نے وہ غزل کے تکنیکی پہلوؤں پر، اس کے عروضی پہلوؤں پر، اس کے فنی پہلوؤں پر میں نے کام کیا۔ تو اس کا عنوان تھا اردو غزل کا تکنیکی، حیاتی اور عروضی سفر۔ وہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی نگرانی میں، یہ اورینٹل کالج میں استاد تھے، ان کی نگرانی میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے یہ کام کیا، اور اس کو مجلس ترقی ادب نے یعنی بہت اس کو اہتمام کے ساتھ، وہ جو شہزاد احمد ہمارے بہت نامی گرامی شاعر تھے اس وقت، وہ مجلس کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ میری کتاب چھاپی، اور اس کتاب کے بہت سارے ایڈیشن دائیں بائیں سے، پائریٹڈ ایڈیشن ہندوستان وغیرہ سے بھی چھپ چکے ہیں۔ آپ محقق ہونے کے ساتھ ساتھ مخطوطہ شناس بھی ہیں، ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، میں طالب علم ہوں، کوئی اتنا مخطوطہ شناسی کا مجھے دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے مخطوطات میرے ہاتھوں سے گزرے ہیں، میری نگاہوں سے گزرے ہیں۔ ہمارا ضلع بہت زرخیز ضلع ہے، یہاں پر ہمارے استاد بزرگ حضرت نظر صابری، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام مجلس نوادرات علمیہ تھا، اور اس کا کام یہی تھا کہ ان کھوئی ہوئی چیزوں کو، ان آثار کو، ان قلمی نسخوں کو سامنے لایا جائے جو زمانے کی گرد سے اوجھل ہیں، زمانے کی گرد کی وجہ سے اوجھل ہو گئے ہیں اور سامنے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مخطوطات کی 2 یہاں پر نمائشیں منعقد کرائیں۔ یہ ہمارے یعنی ادب میں آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں بھی مخطوطے کا ایک تعارف ہوا۔ پھر ہم مختلف مخطوطات، یہ ہماری مکھڈ کی لائبریری ہے، مولانا محمد علی مکھڈی کا کتب خانہ، وہ کئی 100 سال سے اس میں قلمی مخطوطات ہیں، اور اس کی پورے دنیا میں بعض ایسے نسخے ہیں جنہیں نسخہ وحید کہا جاتا ہے، اور ان کی کوئی اور کاپی پورے عالم کی لائبریریوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے بعض اور نجی کتب خانوں میں بھی کئی قلمی اور خطی مخطوطات موجود ہیں، اور وہ تقاضا کرتے ہیں، وہ کئی 100 سال پرانے ہیں، اور یہاں کے کاتبوں نے، یہاں کے عالموں نے، یہاں کے لکھنے والوں نے ان کو لکھا ہے۔ چونکہ یہ چھپنے چھپانے کی سہولتیں تو زیادہ پرانی نہیں ہیں، 1 صدی 1.5 صدی پہلے کتابیں چھپنے شروع ہوئیں، اس سے پہلے ہاتھ سے ہی لکھنے کا چلن تھا۔ تو جہاں کوئی درسگاہ تھی، جہاں کوئی کتب خانہ تھا، جہاں کوئی مکتب تھا، وہاں جتنے طالب علم آتے، استاد کے پاس ایک نسخہ ہوتا تھا، اس کو وہ سارے طالب علم آہستہ آہستہ نقل کر لیتے تھے۔ تو یوں وہ پھر جن جن گاؤں میں یا علاقوں میں جاتے تھے، وہاں قلمی نسخے بھی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ تو یوں ہمارے ضلع کے ہر بڑے شہر میں یا ہر بڑے گاؤں میں، ہر بڑے قصبے میں کہیں نہ کہیں نسخے موجود ہیں۔
آپ نے پہلا شعر کون سا کہا؟ اگر یاد ہے تو ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ ایسے تو میں فوراً نہیں بتا سکوں گا، کچی پکا وہ ظاہر زمانہ ہوتا ہے، اس وقت بہت ساری، لیکن جو پہلی غزل میری چھپی تھی اس کا یہ تھا کہ اس کا ایک شعر ہے کہ دل سپرد حضور کر بیٹھے، ہم یہی تو قصور کر بیٹھے۔ اچھا شعر کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اچھا شاعر اپنی فکر سے، اپنی ٹریٹمنٹ سے، اپنے لفظیات سے، اپنی ڈکشن سے، اپنے مکالمے سے، یعنی دیکھیں جو بھی شاعر ہے لفظ تو وہ استعمال کرتا ہے، تشبیہات بھی برتتا ہے، اور جو شعری عناصر ہیں وہ بھی لاتا ہے، لیکن اب دیکھنے والا یہ کہ وہ موضوع اس کے مفید مطلب ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو پسند نہ کرے، ممکن ہے کسی اور نشست میں وہ اس کو پسند کرنے لگ جائے، تو یہ جو پسند ناپسند کا معاملہ ہے یہ ذوقی ہے۔ اچھے شاعر کے جو اوصاف ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ لفظوں کی فصاحت، لفظوں کی تراش خراش اور لفظوں کے برمحل استعمال پر قادر ہو، اس کے نغمے کی اہمیت کو وہ جانتا ہو، فکر کی یعنی ایسی جودت اس کے ہاں ہو، ندرت اس کے ہاں ہو کہ وہ خیال جو اساتذہ نے یا پہلے شاعروں نے پیش کیا ہے اس میں وہ اضافہ کرنے پر قادر ہو۔ نئے شعراء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے شعراء سے التماس یہ ہے کہ وہ استاد نہ بنیں، وہ اپنے اساتذہ کا چناؤ کریں، انہیں دکھائیں، ان سے مکالمہ کریں، کتابیں دیکھیں، اپنے سے پہلے شعراء کا کلام توجہ کے ساتھ پڑھیں، وہ دیکھیں کہ جدید حیثیت کو شاعری کے قالب میں کیسے ڈھالا جاتا ہے، یعنی وہ مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں ایک آدمی کا اگر خرچ 1.5 لاکھ ہے اور کمائی اس کی 1 لاکھ ہے تو یقیناً وہ خراب ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو اپنا جو وسائل ہیں وہ بڑھانے چاہیے، شاعری کا مطالعہ کرنا چاہیے، مختلف شاعروں کے کلام پر ناقدانہ نظر ڈالنی چاہیے، لغت پر قادر ہونا چاہیے، اس کو لفظ کی نئی نئی جہتیں اور شناختیں جو ہیں وہ اس پر منکشف ہونی چاہیے۔ تو یہی گزارش ہے کہ وہ محنت کریں اور بہت جلدی نہ کریں۔ ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ارشد محمود ناشاز صاحب جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑا مفصل انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔